वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम काजी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। बहुत खुशगवार मौसम है जी। गर्मी, जी हाँ बिल्कुल, यूके में गर्मी देखें जी, इसका एहसास जो है वो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जब आप देखें कि बारिश होती रहती है, लोगों का मूड ऑफ हो जाता है, तो बाहर बड़ी गहमा गहमी है, लोग जो है वो बीच पे जा रहे हैं, कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, तो मौसम बहुत खुशगवार है। कल जब मैं लंदन में था तो मैं देख रहा था कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड और बहुत ही लोग जो है वो एंजॉय कर रहे थे। तो अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो ज़रूर घर से निकलिए और अपने ख़ानदान के साथ आप इस मौसम को एंजॉय कीजिए। और आज सुबह का आगाज़ जैसे कि आप जानते हैं कि हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम से कर रहे हैं, और हर रोज़ ये खूबसूरत प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, ब्रेकफास्ट शो। तो मौसम को भी एंजॉय कीजिए, खुदावंद के पाक कलाम को भी एंजॉय कीजिए। ज़िंदगी की रोटी है। डेली ब्रेड एक प्रोग्राम में किया करता था जब मैं रेडियो पे था, और बहुत ज़्यादा खुदावंद ने बरकत दी इस प्रोग्राम के वसीले से। तो अभी ये जो प्रोग्राम है, इसके वसीले से भी लोग जो है बड़ी बरकत पा रहे हैं। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के नाम को जलाल मिले। तो आइए खुदावंद के पाक कलाम की रोशनी में, क्योंकि ये हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, उस रोशनी में आगे बढ़ते हैं, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और एक बार फिर मैं आप सबको वेलकम कहना चाहता हूँ, जो बहन भाई अभी हमारे साथ जिन्होंने ज्वाइन किया है फेसबुक पे और दीगर सोशल मीडिया पे। बाइबल टीवी ग्लोबल, आप जानते हैं कि ये आपका अपना चैनल है, अपना टीवी है, और ये वाहिद एशियन चैनल है जिसको हम यूके से ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो प्रोग्राम है आप देखते हैं कि वो उर्दू, हिंदी के, इंग्लिश के भी प्रोग्राम हैं। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस अच्छे माध्यम के लिए। इस चैनल को आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, www.bibletvglobal.com, और इसके साथ साथ इसको आप फ्री ऐप जो है उस पर आप लॉग इन कर सकते हैं अपने मोबाइल पे। अगर आप एप्पल मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आईफोन पे है, या आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, तो आप फ्री ऐप जो है उसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये एप्पल टीवी पे भी मौजूद है, आपके फेसबुक पे 24/7 आप इसको देखते हैं। इसके साथ जादू बॉक्स पे और अमेजोन की जो फायर स्टिकर्स पे और दीगर जो IPTV बॉक्सेस हैं उन पर आप इसको चैनल को देख पाते हैं। तो सबसे जो इजी तरीका है वो यही है कि आप अगर घर पे हैं, आप अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे इसको देख सकते हैं। टीवी पे अगर देखना चाहते हो, स्मार्ट टेलीविजन पे आप इसको देख सकते हैं। तो एप्पल टीवी जिनके पास छोटी सी डिवाइस है, अगर आप इसको ले लें तो उसमें बहुत सारे चैनल है। इसी तरह जो अमेजन की जो फायर स्टिक है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये माध्यम है जिनसे, ये मैं आपको बताना चाह रहा था पिछले दिनों भी, कि ये देखिए छोटी सी वो स्टिक है, और ये मेरे पास है अमेजोन की। तो इसको आप अपने टीवी के साथ आप इसको अटैच कर सकते हैं। ये मैं कोई अमेजोन की मशहूरी नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए इसको बता रहा हूँ। इसके साथ आपको वो रिमोट भी मिलता है, तो उस पर आप अपने बहुत सारे दीगर चैनल भी आप जो है वो देख सकते हैं। न्यूज़ चैनल है, एंटरटेनमेंट के चैनल है, स्पोर्ट चैनल है। तो आप इस अमेजोन की फायर स्टिक को ले सकते हैं। अगर तो आप नया अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर आप अमेजोन पे जाकर तो नया ये आप ये जो चैनल की जो फायर स्टिक है इसको ले सकते हैं अमेजोन की। लेकिन अगर आप जाएं मार्केट प्लेस में तो वहाँ पर आपको यूज्ड जो है वो भी मिल जाएंगे, और सस्ते मिल जाएंगे। तो आप इसको यूज़ कीजिए। आपको कोई मंथली बिल देने की ज़रूरत नहीं है। ओनली वंस यू नीड टू बाय दीज इक्विपमेंट। जो एप्पल टीवी है वो भी एक ही बार आपने खरीदना है, उसमें बहुत ज़्यादा चैनल है, उर्दू, पंजाबी के, और क्रिश्चियन चैनल उस पर बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान जितने भी चैनल हैं सारे जादू बॉक्स पे मौजूद हैं, तो यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो ये वो तरीकाकार है जिससे आप बाइबल टीवी को देख सकते हैं। मैं कल देख रहा था, ऐसे ही मेरा जी चाहा, मैं जब डाउनलोड कर रहा था वीडियो तो यूट्यूब पे, तो मैंने देखा कि 3000 कुछ लोगों ने जो है वो उसको व्यू किया। तो मैं सोचा था कि हम लोग बिल्कुल इस चीज को शायद गौर ही नहीं करते कि आप, ये सिर्फ एक माध्यम की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। फेसबुक पे जो लोग देखते हैं, इसके अलावा जो जादू बॉक्स पे देखते हैं, ये
آن لائن اور سیٹلائٹ پہ، تو ان کا تو کوئی ریکارڈ نہیں ہے میرے پاس آنیسٹلی. تو ملینز آف پیپل دے آر واچنگ دس چینل. خدا ان کا شکر ہو کہ آپ ان لوگوں کو ریچ کرتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں ایوریج اگر ہم نکالیں تو کتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ پورے سال میں، ابھی اس چینل کو 4 سال ہو گئے ہیں. تو میں نے ایک پروگرام جو چند سال پہلے لانچ کیا تھا کہ جی ہم 1 ملین پیپل کو ریچ کرنا چاہتے ہیں، اور اس وقت کوئی ریڈیو نہیں تھا، کوئی ٹیلی ویژن نہیں تھا. تو یہ میری ایک رویا تھی، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خداوند کیسے مدد کرتا ہے. میں جس سے ہمیشہ کہتا ہوں خداوند آپ کی اویلیبلٹی کو دیکھتا ہے اور وہ آپ کو ابیلٹی دیتا ہے، ریسورسز دیتا ہے. تو ہمارے ایک کرسچن فیملی ہے، انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ جی بھائی صاحب آپ، میں نے ایک پروگرام کیا تھا دیسی ریڈیو پہ، تو انہوں نے پھر اس کے بعد مجھے کہا کہ بھائی صاحب آپ کیوں نہیں ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے آپ کوشش کریں. تو انہوں نے مجھے ریفر کیا ایشین گولڈ ریڈیو پہ، اور جب میں وہاں پہ گیا تو پھر میں نے 1 گھنٹے کے پروگرام سے کرتے کرتے پھر 2 گھنٹے، اور پھر آج ایسا ہوا کہ وہ چینل جو ہے وہ کرسچن چینل بن گیا ہے. پریز دی لارڈ. اور وہ شخص مجھے 1 گھنٹے کا ٹائم نہیں دیتا تھا، کہتا جی بڑا مشکل ہے، آپ افورڈ نہیں کر سکیں گے. میں نے کہا یار میں نے آپ سے ٹائم مانگا ہے، پیسے تو میں نے بات نہیں کی. تو بعد میں میرے بڑے اچھے دوست بھی بن گئے، زوراور داخل. اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ چینل جو ہے وہ ان کو بیچنا پڑا کرسچنس کو، اور آج خوشخبری کے نام سے وہ چینل جو ہے وہ ریڈیو کام کر رہا ہے. تو وہ آپ کے اس خادم کی بدولت خداوند نے اس حقیر مٹی کے برتن کو استعمال کیا، جس نے اس میڈیا کو اس یو کے میں انٹروڈیوس کروایا. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کتنے چینل جو ہیں آئے، اور کتنے پروگرام جو ہیں وہ آپ تک پہنچے. تو خداوند کا شکر ہو کہ خداوند ہمیں ہمت طاقت دیتا ہے، اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس لنک کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور دیکھیں کہ خداوند آپ کو بہت برکت دے گا. صرف آپ تھوڑی سی ہمت کریں اور آپ اس کو شیئر کر لیا کریں. چھوٹا سی کہنے کے بٹن ہے، اس کو آپ نے پریس کرنا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو نیوز ہیں وہ بانٹتے رہتے ہیں، تصویریں بھیجتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو، جوکس بھیجتے رہتے ہیں. تو کیوں نہ یہ خدا کا پاک کلام جو ہے اس کو ہم شیئر کریں اور برکت پائیں. ٹھیک ہے، انٹرٹین کرنا چاہیے، سوشلائز کرنا چاہیے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ لنک رہتے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. مذاق کی حص، لیکن اس میں ماڈسٹی جو ہے بڑی ضروری ہے. تو مذاق کی حص جو ہے ہونی چاہیے، لیکن اس میں ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے پیار کرنا چاہیے. تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر ہم دیکھتے ہیں جی زبور 84. بہت ہی خوبصورت زبور ہے. خداوند تو لشکراندہ خدا ہے، ٹھکانہ تیرا مینوں چنگا لگا ہے، میری جان چاندی تیری بارگاہوں. بہت ہی خوبصورت یہ زبور ہے. تو آئیے اس زبور کو اردو میں تلاوت کرتے ہیں. اور میرا من یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس زبور کو پورے کو تلاوت کروں. تو آپ کے پاس اگر بائبل مقدس نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی بات نہیں ہے. ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں میڈیٹیٹ کرنے کا. when I'm reading this psalm, you just try to focus upon the word of God. آپ اس پہ دھیان دیں، اور گیان دھیان کرنا یہی ہے. تو فوکس کیجیے گا ان الفاظ پہ جو مرکوم ہے. آئے لشکروں کے خدا، تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں، میری جان خداون کی بارگاہوں کی مشتاق ہے، بلکہ گداز ہو چلی. میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں. آئے لشکروں کے خداون، آئے میرے بادشاہ اور اب میرے خدا. تیرے مذبحوں کے پاس گوریا نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا، جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے. مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے. مبارک وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں سیون کی شاہراہیں ہیں. وہ وادی بکا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں، بلکہ پہلی بارش اسے برکتوں سے معمور کر دیتی ہے. وہ طاقت پر طاقت پاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک سیون میں خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے. آئے خداون لشکروں کے خدا، میری دعا سن. آئے یعقوب کے خدا، کان لگا. آئے خدا، آئے ہماری سپر دیکھ
اور اپنے ممسوح کے چہرے پر نظر کر، کیونکہ تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے۔ میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا، کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے۔ خداوند فضل اور جلال بخشے گا، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ آئے لشکروں کے خداوند، مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل تجھ پر ہے۔ خداوند کے خوبصورت پاک کلام کے پڑھے اور سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خداوند لشکروں کے خدا، بادشاہوں کے بادشاہ، تو جو قدیم الایام ہے، ہمارا خدا ہے، ہمارا خالق اور مالک ہے، ہمارا پالن ہار ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے اختیار کے لیے، تیری قدرت کے لیے، اور اس بات کے لیے کہ تو اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، کیونکہ خداوند تو نے انسان کو اپنی صورت، اپنی شبیہ پر بنایا۔ اور اے پیارے خداوند، ہم اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو انسان کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہے، اگرچہ تو قدوس اور پاک ہے خداوند، تو بھی تو گناہ گار سے پیار کرتا ہے۔ اور اسی لیے خداوند تو نے انسانی جسم اختیار کیا، اور اے پاک خدا، تو یسوع کی صورت میں اس دنیا میں آ گیا، اور تو نے صلیبی موت گوارا کی، تو نے اپنی محبت کو ہم پر ظاہر کیا۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے لیے، تیرے روح اقدس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو ہمارے اندر سکونت کرتا ہے۔ اے قدوس زندہ پاک خدا، ہم رات کی حفاظت کے لیے اور آج کی صبح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اس ساری روشنی کے لیے، ساری تازگی کے لیے، اچھی آب و ہوا کے لیے، خداوند ساری آزادی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند تیرے خون خریدے لوگوں کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں جو تیری آواز کو ہر صبح سننے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ خداوند تو انہیں بڑی برکت دے۔ اور اے قدوس زندہ برحق پاک خدا، ہم دعا کرتے ہیں اس مادم کے لیے، بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے، اس کے کام کو اور زیادہ بڑھا اور ہم سب کو بڑی برکت دے، ہمارے ذہنوں کا خیالوں کو اپنے قبضہ میں لے لے۔ اور اے پیارے خدا، ہم ان تمام اکوپمنٹ کو تیرے قبضہ میں دیتے ہیں، ہم سب کو بڑی برکت دینا، اپنے پاک روح سے معمور کرنا۔ یسوع کے زندہ جلالی اور خوبصورت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئیے خدا ان کی تعریف کرتے ہیں، خدا ان کی ستائش کرتے ہیں۔ آواز جو ہے وہ ٹھیک آ رہی ہے تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اگر پرابلم ہو تو ضرور مجھے بتائیے گا۔ ایسے میرا خیال ہے کہ گاڈ بلیس یو۔ تو آئیے بھائی مقدس کو کھولیے اور خدا ان کے زندہ پاک کلام کی تلاوت ہم سب مل کر کریں گے۔ خروج اس کا 14 باب، اس کی 10 آیت سے لے کر 14 آیت تک خدا ان کے پاک کلام کو سنیے۔ اور جب فرعون نزدیک آ گیا، تب بنی اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں، اور نہایت خوفزدہ ہو گئے۔ تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی اور موسیٰ سے کہنے لگے، کیا مصر میں قبریں نہ تھی جو تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے؟ تو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا؟ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں؟ کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ خداوند کے پاک کلام پہ پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئیے دعا مانگیں۔ تھینک یو جیسس۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو کہ تو معجزات کا خدا ہے۔
خداوند تو زندہ خدا ہے جو اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اے پیارے خداوند، ابھی جب کہ ہم تیرے پاک کلام کو سیکھنے کو تیار ہیں، خداوند تیرے پاک روح کی مدد چاہتے ہیں۔ اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، اپنے پاک روح سے معمور کرنا، عقل دانش حکمت سے معمور کر ہمارے خیالات کو اپنے قبضہ میں لے، پورے ماحول کو اپنے قبضہ میں لے۔ تیرے لوگ جہاں جہاں بھی تیرے پاک کلام کو سن رہے ہیں، سب پر تیری برکت ہو، یسوع کے سندر نام میں، آمین۔ تھینک یو جیسس۔ عزیزو، آج ہم ایک ایسے کردار کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کا احاطہ کرنا بہت ہی مشکل بات ہے، کیونکہ یہ کردار ایسا کردار ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ مسیح کہا جاتا ہے، اور آگے چل کر ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ کیسے وہ تمام خوبیاں جو ہم یسوع مسیح میں دیکھتے ہیں، وہ ایٹریبیوٹس جو ہیں اس کو ہم موسیٰ میں بھی دیکھتے ہیں۔ میں جب کریکٹر اسٹڈی دیتا ہوں تو اس میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کوئی کوالیفیکیشن اسٹڈی نہیں ہے۔ There is a difference between qualification and character۔ کردار میں اور قابلیت میں فرق ہے۔ تھوڑا سا میں اس بارے میں اور زیادہ اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا جو کردار ہے یہ بہت ہی اہم ایک آپ کہہ لیں کہ آپ کی زندگی کی ایک ضرورت ہے، اور ایک معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کو ایک اچھے کردار کا حامل ہونا چاہیے۔ کردار جو ہے اس کو آپ چال چلن کہہ سکتے ہیں، صفت کہہ سکتے ہیں، کسی کی سیرت کہہ سکتے ہیں، آپ کی شخصیت کا یہ ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ قابلیت کیا ہے؟ There's a difference between character and qualification۔ ہنر، خوبی، تعلیم، کسی کے معیار پر پورا اترنا، جب آپ اس معیار پر پورے اترتے ہیں تو آپ کو کوالیفائڈ سمجھا جاتا ہے، آپ کو ڈگری دی جاتی ہے، آپ کو سرٹیفائڈ کیا جاتا ہے، آپ کو سرٹیفکیشن آپ کو مل جاتی ہے۔ تو بہت سارے جو لوگ ہیں جو کہ بڑے باہنر ہیں، بہت ساری خوبیاں ان میں ہم دیکھتے ہیں، بڑے ویل کوالیفائڈ ہیں، بڑے ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن کریکٹر لیس ہے، ان کا کردار جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو جو آنیسٹی ہے، جو فیتھفلنس ہے، کریج ہے، لونگ جو پرسنالٹی ہے، سینسٹیو ہونا، دوسروں کی فکر کرنا، محنت کرنا، ڈٹرمینیشن، کانفیڈنس، یہ جو ہے یہ آپ کی جو کردار کا جو کریکٹر جو ہے وہ اس کا حصہ ہے۔ نتھنگ ٹو ڈو ود دا کوالیفیکیشن۔ اور جو گاڈلی کریکٹر ہے، اٹس اے ریکوائرمنٹ فرام دا بائبل۔ خدا کا پاک کلام جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارا جو کردار ہے وہ دینداری طرح ہو، اور آپ کا جو کردار ہے وہ دوسروں کو بہت اثر انداز کرتا ہے، انفلوئنس کرتا ہے دوسروں کو۔ کوالیفیکیشن تو بعد میں کسی نے دیکھنی ہوتی ہے، وہ آپ کا کارڈ تو بعد میں کسی نے دیکھنا ہے، یا ڈگریز کا تو بعد میں پتہ چلتا ہے، لیکن اگر آپ ریوڈ ہیں، اگر آپ کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ نہیں کر رہے، اگر آپ اسمائل نہیں دے رہے، اگر آپ کسی اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ روزانہ اگر کسی کو اسمائل دیتے ہیں تو آپ کا کردار جو ہے نکل کر سامنے آ جاتا ہے اور دوسرے کو برکت ملتی ہے۔ لیکن آپ کسی کو بڑے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، غصے سے دیکھتے ہیں، تو شخص گھبرا ہی جاتا ہے، اور بعض کا تو لوگ کہتے ہیں یار اس کو کیا ہو گیا، ابھی مجھے ایسے دیکھ رہا ہے۔ تو پازیٹیو کریکٹر جو ہے، گاڈلی کریکٹر جو ہے، گڈ کریکٹر جو ہے، وہ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ادارے میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اچھا اور مثبت کردار ہونا جو ہے یہ بڑی ضروری بات ہے، اور اچھے کردار سے، مثبت کردار سے، کنسٹرکٹیو جو کریکٹر ہوتا ہے اس سے آپ کے اندر ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے، اور آپ بہتر طور سے اپنی کارکردگی کو جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، آپ کا کردار ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، ایک فیئر جو ہے وہ آپ کے اندر رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ اپنی جو اسکل ہے، جو آپ کے جو کوالیفیکیشن ہے، اس کو بھی آپ ٹھیک طریقے سے آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ کی جو بھی ڈگری ہے، جو آپ کا جو ہنر ہے، اس کے لیے بھی آپ کو ایک اچھے کردار کا حامل ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کوئی بڑا اچھا جو ڈاکٹر ہے، کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے، اس نے میڈیسن کی ہوئی ہے، اور وہ بڑا اچھا
इंटेलिजेंट डॉक्टर है, लेकिन अगर उसका किरदार अच्छा नहीं है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे डॉक्टर जो है उन पे केसेस बन गए इमोरलिटी के और अबडक्शन के, तो इस तरह के अगर कोई वकील जो है वो चाहे जितना मर्जी वो क्वालिफाइड है, लेकिन अगर वो उसका किरदार अच्छा नहीं है तो कोई भी उसके पास नहीं जाएगा। इस तरह पुलिसमैन है, आर्मी है, पास्टर्स हैं, बिशप्स हैं, तो उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो अपनी जगह, लेकिन जो उनका किरदार है वो बहुत ज्यादा अहम है। तो मैंने जैसे कहा कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपके अंदर एक एतमाद पैदा करती है, नो डाउट इन दैट, आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपके अंदर एक एतमाद पैदा करता है, लेकिन जो आपका जो किरदार है वो आपको इज्जत दिलाता है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप दूसरों के लिए बरकत का बायस बनते हैं। तो अजीजों, आज हम जिस किरदार के बारे में बात करेंगे, मूसा के किरदार के बारे में, तो उसमें हम देखते हैं कि बनी इसराइल में ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 34 वर्स 10, ये बड़ी जरूरी बात है। उस वक्त से लिखा है कि उस वक्त से अब तक बनी इसराइल में कोई नबी मूसा की माने जिससे खुदावन ने रूबरू बातें की नहीं उठा। तो उसको खुदावन के साथ बातें करने का जो है वो मौका मिला और खुदावन उसके साथ कलाम करता था, बात करता था। तो ये बहुत बड़ी ऑनर की बात थी कि मूसा जो है उसको हम देखते हैं खुदा से बातें करने वाला, हम उसको देखते हैं और खुदावन को उसने देखा, उसके जलाल में हो रहा। तो मूसा के बारे में अगर हम देखें, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके, क्योंकि इस्लामिक कल्चर में भी, इस्लामिक जो सोच है उसमें भी हम देखते हैं कि मूसा के बारे में जिक्र पाया जाता है और बाइबल मुकद्दस में तो इसके बारे में बहुत ज्यादा जो हम देखते हैं। मूसा की कुल उम्र जो थी वो 120 साल थी, और उसका जब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कोई तीनों जो 40 साल का जो अरसा है, 40 साल वो फिरौन के महल में रहा और वहां उसकी परवरिश हुई, वहां पर वो पला बढ़ा, उसने तालीम हासिल की और फिर 40 साल बियाबान में रहा जहाँ पर अपने जो उसके फादर इन लॉ थे उनकी वो भेड़ें चराता रहा, यत्रो काहन की, वहीं उसकी शादी हुई और फिर 40 साल वो बनी इसराइल को बियाबान में लिए फिरा। तो जरा देखते हैं कि मूसा के बारे में दूसरा बाब जो है खुरूज का, एक्सोडस चैप्टर 2, ये लीवाइट जो ट्राइब था उसमें था और उसके बाप का नाम इमराम था। बाइबल में अगर लिखा है कि एक शख्स, और लिखा है कि लावी के घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की औरत से ब्याह किया। वो औरत हामला हुई, उसके बेटा, और उसने देखकर के बच्चा खूबसूरत 3 महीने तक उसे छुपा कर रखा, और जब उसे और ज्यादा छुपा न सके तो उसने सरकंडों का एक टोकरा लिया और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा, उसे दरिया के किनारे झाव में छोड़ आई, और उसकी बहन दूर खड़ी रही ताकि देखे कि उसके साथ क्या होता है। और फिरौन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने आई और उसकी सहेलियां दरिया के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने झाव में वो टोकरा देकर अपनी सहेली को भेजा कि उसे उठा लाए। जब उसने खोला तो लड़के को देखकर बच्चा रो रहा था। उसे इस पर हम आया और कहने लगी ये किसी इब्रानी का बच्चा है। तब उसकी बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्रानी औरतों में से एक दाई तेरे पास लाऊं तो तेरे लिए इस बच्चे को दूध पिलाया करे। फिरौन की बेटी से कहा, जा। वो लड़की जाकर उस बच्चे की माँ को बुला लाई। फिरौन की बेटी से कहा, तो उस बच्चे को ले जाकर मेरे लिए दूध पिला, मैं तुझे तेरी उजरत दिया करूंगी। वो उस बच्चे को ले जाकर दूध पिलाने लगी। ये पहली कोई, मैं समझता हूँ कि तारीख में ये माँ है जो कि अपने बच्चे को पालने के लिए उसको उजरत मिलती रही, वरना माएँ जो हैं वो तो बच्चों को बहुत प्यार करती हैं और कोई उजरत नहीं लेती। यहाँ पर हम एक माँ की ममता को देखते हैं कि जब उसने बच्चे को पानी में डाल दिया, इसी कुर्बानी को भी देखते हैं कि उसने बच्चे को बचाने के लिए, कोई फिरौन ने ये हुक्म किया था कि जो बच्चे हैं उनको, अब देखे जरा, फिर मुझे वापस जाना पड़ता है हिस्ट्री में। तो खरूज उसका पहला बाब और उसकी 15 आयत में, तब मिस्र के बादशाह इब्रानी दाइयों जिनमें एक का नाम सफीरा और दूसरी का अफवाह था बातें की और कहा कि जब इब्रानी बच्चों औरतों के तुम बच्चे जनाओ और उनको पत्थर की बैठकों पर बैठे देखो तो अगर बेटा उसे मार डालना, अगर बेटी हो तो जीती रहे। लेकिन वो दाइयां खुदा से डरती थी, सो उन्होंने मिस्र के बादशाह को ना माना बल्कि लड़कों को जीता छोड़ देती थी। फिर मिस्र के बादशाह ने दाइयों को बुलाकर उनसे कहा, तुमने ऐसा क्यों किया कि लड़कों को जीता रहने दिया। दाइयों ने फिरौन से कहा, इब्रानी औरतें मिस्री औरतों की तरह नहीं है, वो ऐसी मजबूत होती है कि दाइयों के पहुंच से पहले ही जिनको
جن کر فارغ ہو جاتی ہے۔ بس خدا نے دائیوں کا بھلا کیا اور لوگ بڑے اور بہت زبردست ہو گئے، اور اس سبب سے کہ دائیاں خدا سے ڈری، اس نے ان کے گھر آباد کر دیے۔ تو یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب آپ خداون کے حکم کو مانتے ہیں، خداون کو ترجیح دیتے ہیں، خداون آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دیتا ہے۔ تو دائیوں کو بھی، مڈ وائف کو خداون نے جو ہے وہ برکت دی، ان کے گھرانوں کو برکت دی، بیکاز دے ور گاڈ فیئرنگ۔ تو فرعون نے جو ہے وہ کوشش کی کہ وہ ان بچوں کو، میل جو چائلڈ تھے جوش، ان کو وہ کہتا تھا کہ ان کو مار دیا جائے۔ تو یہ جو ماں تھی، اس نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اس کو کنڈے کی ٹوکری بنائی، اور اس پہ جو آپ دیکھیں کہ اس پہ چکنی مٹی اور آل لگا کر لڑکے کو اس میں رکھا۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت بھی یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ ہیرودیس نے کہا کہ جتنے بچے 2 سال کے ہیں سپر ہم سب کو جو ہے قتل کر دیا جائے، اور جو ہے خدا یسوع مسیح اور مقدس یوسف اور مقدسہ مریم جو ہے وہ بچے کو لے کر مصر کی جانب چلے گئے۔ تو یہ ایک مماثلت جو ہے ان دونوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس طریقے سے دونوں کو پریزرو کیا، اور متی کے 2 باب میں ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں۔ تو خداوند جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کا جو پس منظر ہے، تو اس کی ماں نے اس کو پھر پالا، اور وہ فرعون کے محل میں رہا۔ تو یہ اس کا جو دور ہے، اس کی چند باتیں جو ہیں بچپن کی وہ میں آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں۔ اس کی بہن مریم جو تھی وہ اس نے مدد کی، اور اس نے اپنی ماں کو وہاں پر لے کر گئی۔ تو یہ خوبصورت محبت اس خاندان کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ اب تھوڑا سا جی ہم اس 40 سال کے عرصے، کیونکہ بائبل میں اور ہمیں مزید نہیں بتاتی یہ ان 40 سالوں میں موسیٰ نے کیا کیا کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا پاک کلام یہ سکھاتا ہے کہ وہ اس نے تعلیم حاصل کی۔ اور اگر آپ میرے ساتھ تھوڑا سا اس بات کو اور زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ذرا آئیے ہم خدا کے پاک کلام کی جانب بڑھتے ہیں، اور عبرانیوں کے خط کو ہم دیکھتے ہیں، جہاں پر ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ موسیٰ کے بارے میں، اور زیادہ آپ کو برکت ملے گی اس بات سے۔ عبرانیوں اس کا 11 باب، اس کی 23 آیت سے، ہیبریو چیپٹر 11 ورس 23۔ ایمان ہی سے موسیٰ کے ماں باپ میں سے اس کے پیدا ہونے کے بعد 3 مہینے تک اس کو چھپائے رکھا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے، اور وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے۔ ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا، اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی کی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا، اور مسیح کے لیے لعن طعن اٹھانے کو مصر کی خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے غصے کا خوف نہ کر کے مصر کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ اندیکھوں کو گویا دیکھ کر ثابت قدم رہا۔ ایمان ہی سے اس نے فسا کرنے اور خون چھڑکنے پر عمل کیا، تاکہ پیلوٹوں کا ہلاک کرنے والا بنی اسرائیل کو ہاتھ نہ لگائے۔ ایمان ہی سے وہ بحر کلثم کی اس طرح گزر گئے جیسے خشک زمین پر سے، اور جب مصریوں نے قصد کیا تو ڈوب گئے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی تفصیل جو ہے یہ موسیٰ کے بارے میں عبرانیوں نئے عہد نامہ میں، عبرانیوں کے خط میں خدا کا بندہ جو وہ بیان کرتا ہے۔ تو 40 سال کا جو عرصہ ہے وہ موسیٰ نے اس محل میں فرعون کے اس گھر میں اس نے جو ہے وہ بسر کیا، اور یقیناً وہاں پر اسے بڑی سہولتیں میسر تھی۔ وہ ایک پرنس تھا، شہزادہ تھا، اور وہاں پر اس نے جو اس وقت کی جو یونیورسٹیز ہوں گی اس میں اس نے کوالیفیکیشن بھی حاصل کی، اور باقی جو علوم تھے ان کو بھی اس نے حاصل کیا ہوگا۔ تو دیٹ واز دا ریزن کہ خداوند نے اس کو بلایا اور اس کو یہ کہا کہ تو جا کر تو میری قوم کو جو ہے نا رہائی دے، بیکاز ہی واز ویل اکوپڈ، ویل ٹرینڈ۔ اور بیابان میں بھی اس نے جب 40 سال گزارے تو خداوند کو معلوم تھا کہ یہ جو ہے نا میری قوم کو وہاں پر ان کی رہنمائی جو ہے وہ کر سکے گا۔ تو بعض کا خداوند جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا جو پاسٹ ہوتا ہے خداوند اس کو یوز کرتا ہے۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں بات کے لیے کہ چونکہ میں نے ایک ایسی انسٹالیشن میں جو پاکستان کی بہت بڑی انسٹالیشن ہے، آرگنائزیشن ہے، جنرل ہیڈ کوارٹر، وہاں پر میں نے وقت بسر کیا، اور مجھے
جو آرمی کے جو پروٹوکول تھا، جو رولز ریگولیشن تھے وہ مجھے معلوم تھے. تو جب میں آرمی چیپلن بنا 94 میں آفٹر مائی آرڈینیشن ان 91، تو اس سال میں نے ایک گاؤں میں کام کیا اور اس کے بعد میں گوجرانوالہ کنٹونمنٹ میں جو آرمی کیمپ ایریا ہے وہاں پر میں آیا. اور اس وقت تک مجھے معلوم نہیں تھا کہ what is God's plan for me، اور میرا جو پریویس ایکسپیرینس ہے خدا اس کو کیسے، میرے جو تعلقات ہیں ان کو کیسے استعمال کرے گا. تو جب میں وہاں پر آیا تو جو میرے کولیگ تھے جو اس وقت میرے ساتھ جنرل ہیڈ کوارٹر میں تھے، ان سے کچھ لوگ جو ہیں ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہو گئی، جو اس وقت کرنل تھے، ٹاکنگ اباؤٹ 81 اور اس سے آن ورڈ جو ہے. تو وہ جو لوگ تھے وہ جب میں وہاں پر آیا تو ان کی پروموشن ہو گئی، کہیں بریگیڈیئر بن گئے، جنرل بن گئے ہوئے تھے. تو خدا نے وہاں پر مجھے اس بات کے لیے استعمال کیا کہ I was representing Christian community to these ہائی کمانڈ جو تھے، اسٹیشن کمانڈر جو تھے، کور کمانڈر جو تھے، ان کے پاس میں جاتا اور مجھے معلوم ہوتا تھا کہ پروٹوکول کیا، کیسے ان سے ملنا ہے. تو I was able to construct a church by the grace of God. خداوند کے فضل سے میں نے اور میرے جو پیارے بھائی دوست ہیں کرن ناظر جیم جو آج کل کینیڈا میں ہیں، ہم نے خداوند اس بات کا استعمال کیا کہ وہاں پر ہم نے ایک خوبصورت چرچ جو ہے وہ لوگوں کو دیا خداوند کے فضل سے، خداوند کی مدد سے. تو وہ میرا جو ایکسپیرینس تھا وہ وہاں پر کام آیا. تو خداوند جو ہے وہ آپ کے جو تجربات ہیں، آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے، آپ کا جو ایکسپیرینس ہے، اس کو خداوند استعمال کرتا ہے. تو موسیٰ جو تھا چونکہ یہ محل میں رہا تھا، اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت کا حاکم تھا فرعون، اور اس کے سامنے جانا، بات کرنا، یہ اگر کچھ چیزیں ایسی جن کا بائبل مقدس میں ذکر نہیں ہے، تو فرعون کے سامنے جانا اور ریپرزینٹ کرنا، ہی واز ناٹ اے کنگ، وہ کوئی بادشاہ تو تھا نہیں، نہ کوئی وہ اور اس کی اور پوزیشن تھی، نہ ہی کوئی بہت بڑا بزنس مین، تو بھیڑیں چرانے والا شخص تھا بیچارا. تو ویسے بھی وہ بھاگا ہوا تھا، کرمنل تھا. آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے وہ جو حصہ اس کے 40 سال کا جو مال کا اس کا آخری جو حصہ ہے، اس میں اس نے ایک مصری کو دیکھا کہ وہ ظلم کر رہا ہے اسرائیلی پر، اس نے اس کو قتل کر کے تو اس کی لاش کو جو ہے چھپا دیا. تو بیسیکلی ہی واز اے کلر. یو ول بی سرپرائز کہ خداوند جو کس طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ چنتا ہے. تو بنیادی طور پر تو وہ قاتل تھا. تو میں جب اس بات کو سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں خداوند کا فضل، خداوند کی مہربانی کہ سول جو تھا وہ لوگوں کو مارتا تھا، قتل کرتا تھا، خداوند نے اس کو بلا لیا اور وہ پولس بن گیا. 13 خطوط اس کے نئے نامہ میں ہیں. تو خداوند جو ہے وہ مہربان ہے. آپ جیسے بھی ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، آپ خداوند کے پاس آ سکتے ہیں. اپنی جو کارکردگی ہے، اپنی جو پرفارمنس ہے، آپ کا جو ماضی ہے، اس پہ آپ زیادہ دھیان نہ دیں. خداوند سب کو تبدیل کر سکتا ہے. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جب جاتا ہے تو اس کو سارے طریقہ کار جو رموز ہیں اور جو پروٹوکول تھا یہ اس کو آتا تھا کہ کیسے میں نے جو ہے فرعون کے پاس جانا ہے، کس سے ملنا ہے، کیسے اس تک میری اپروچ ہو سکتی ہے. تو یہ اس کی ایک ہم کردار کی خوبی دیکھتے ہیں کہ ہی واز ویل اکوپڈ، اس کو سارا کچھ پتا تھا اور ہی واز کوالیفائڈ فار دیٹ جاب. اب وہاں پر آپ دیکھیں کہ more than 2 million people they were living there. I'm talking about the Israelites. اب 2 ملین پیپل، یعنی آپ دیکھیں کہ ان کو ریپرزینٹ کرنا اور ان کا لیڈر ہونا، اور وہ بھی ایک ایسے شخص کا جو کہ چرواہا ہو، جو کہ بگوڑا ہو، بھاگا ہو ڈر کے مارے، اور خدا نے اس کو لفٹ اپ کیا، اسے بھیجا کہ جا بھائی میں تجھے بھیج رہا ہوں. اس کے ایکسکیوزز بھی میں اس پہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. خدا کا پاک کلام، وہ کہتا ہے جی میں تو فصیح نہیں ہوں، میں تو بول نہیں سکتا. پھر کہتا ہے کہ نہیں جی وہ میری بات نہیں سنے گا فرعون. کبھی وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں کیسے جاؤں، میرے پاس کون سے اختیار ہے، میں تو آپ کو نہیں جانتا کہ آپ کون ہو جو مجھے بھیج رہے ہو. تو خدا سے کہتا ہے میں جو ہوں سو ہوں. اور پھر خدا سے کہا کہ کون ہے جس نے کان، ناک اور یہ سارا کچھ جو ہے زبان کس نے بنائی ہے. تو پھر اس نے خدا نے کہا کہ دیکھ تیرا بھائی ہارون جو ہے وہ تو آ رہا ہے جو کہ تیری مدد کرے گا، تو ایسے ایکسکیوزز نہ پیش کر. تو دیٹ واز اے پلان آف گاڈ. خداوند جو ہے وہ ہم بعض طرح سے خداوند کے سامنے ایکسکیوزز رکھ دیتے ہیں، تو لیکن خداوند ہماری کمزوری میں اپنے زور کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. بڑی تیزی کے ساتھ گزرا ہے جی. تو موسیٰ کا جو کردار کا پہلا جو ہم دیکھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں کہ اس کا اسٹرانگ فیتھ جو ہے، اس کا جو مضبوط ایمان ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں. اور ابھی ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے یہ پڑھا ہے کہ جب مصریوں کو ہم آتے دیکھتے ہیں ان کے پیچھے، اور ان کے رتھ دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا اسلحہ دیکھتے ہیں، ہتھیار ان کے پاس دیکھ رہے ہیں،
اور جو بنی اسرائیل تھے وہ بحر کلزم کے کنارے کھڑے تھے. تو they were complaining, they were murmuring, they were very angry. Why you brought us here? It was better for us to stay there in Egypt. ہم نے تجھے کہا نہیں تھا ہم کو وہاں رہنے دے. تو they were so unthankful. اور انہوں نے بجائے اس کا شکریہ ادا کرنے کو سے ناراض ہوئے کہ تمہیں کیوں لے آیا یہاں پہ مرنے کے لیے لے آیا, وہاں پہ قبریں نہیں تھی, وہاں پہ جگہ نہیں تھی. تو موسیٰ بڑی دلیری کے ساتھ ان کو کہتا ہے کہ خاموش رہو, چپ چاپ کھڑے رہو, اور آج خدا کے کام کو دیکھو کہ جن مصریوں کو تم آج دیکھو کبھی نہ دیکھو گے. تو وہ خوش زمین پر سے گزر گئے بحر کلزم میں سے, اور خدا نے ان کو سمندر ان کے لیے سکھا دیا, اور جو مصریوں کی فوج تھی, جو رتھ تھے, وہ اس میں ڈوب گئے. تو یہاں پر ہم موسیٰ کا جو ہے ایمان جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. موزز فیتھ لیڈ ٹو ایکشن. ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نا ساکن ایمان, پیسو فیتھ. تو وہ پیسو فیتھ نہیں تھا. شیاطین بھی تھرتھراتے اور کانپتے ہیں, اور شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں. اور وہ جب خداوند نے ایک شخص جو کہ بدروح بکتا تھا اس میں سے بدروحوں کو نکالا, تو وہ پوچھا آپ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم لشکر ہیں, ہے نا, ہم بہت ہیں. تو خدا کا قدوس ہے, تمہیں وقت سے پہلے کیوں عذاب میں ڈالنا چاہتا ہے؟ تو شیاطین بھی جانتے ہیں وہ خدا کا بیٹا ہے, وہ قدوس ہے. تو نالج ان کا بڑا ہے. ڈبلیو ٹوزر کہتے ہیں ڈیول از اے گریٹ تھیولوجین. تو جو ایکٹیو فیتھ ہوتا ہے نا, متحرک ایمان ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر کھڑا ہے. انفارچونیٹلی آج کا جو دور ہے, جو 21 سینچری ہے, اس میں جو لوگوں کا جو ایمان ہے وہ متحرک نہیں رہا, اندر ہی اندر ہے. بس ٹھیک ہے جی, ہم جی مانتے ہیں جی, لیکن ایکٹیو فیتھ نہیں ہے, ایکشن نہیں ہے, کوئی اس کا کوئی عمل نہیں ہے. اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب جو ہے اپنے خط میں یہ لکھتے ہیں, مقدس یعقوب, کہ بغیر جو ہے ایمان جو ہے وہ مردہ ہے نا. تو کام بھی کرنا ہے, ایکشن بھی ہونا چاہیے, صرف سوچنے سے نہیں بات بنتی. آپ کا ایمان اگر متحرک نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے؟ تو ہمارا بھروسہ جو ہے وہ کن چیزوں پر ہے؟ ہم دنیاوی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں, منی, کوالیفکیشن, ریلیشن شپ, ریسورسز. بٹ وداؤٹ گاڈ these things are useless. خدا کے بغیر یہ تمام چیزیں جو ہے, پیسہ, شہرت, کوالیفکیشن, یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. تو ہم موسیٰ کو دیکھتے ہیں کہ وہ خدا پر بھروسہ کرتا ہے, خدا پر اس کے ایمان کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. دوسرا جو اس کے کردار کا جو جزو ہے وہ ہے موزز کمپلیٹ اوبیڈینس ٹو گاڈ. پارشل نہیں, پارشل اوبیڈینس از ناٹ ایکسیپٹیبل. ٹوٹل سبمیشن, مکمل طور پر اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کرنا, تابع فرمانی اس کو کہا جاتا ہے اردو میں. خداوند کی مکمل تابع فرمانی. ہم جو ہے نا وہ پارشل جو اوبیڈینس ہے, چلیں جی کوئی بات نہیں, تھوڑا سا خداوند کا کام کر لے, تھوڑا سا دنیا کا, لیکن خداوند جو ہے وہ چاہتا ہے کہ مکمل ٹوٹل سبمیشن. اب وہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو شاگرد تھے, جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے, تو خداوند نے ان کو بلایا. خداوند نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, پارٹ ٹائم آپ مچھلیاں پکڑ لیا کرو اور یہ کام میرے ساتھ کر لیا کرو. خداوند نے کہا کہ اب سے میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا. اور انہوں نے اپنے جال وہیں چھوڑے, اپنی کشتیاں چھوڑی اور خداوند کے پیچھے ہو لیے. خداوند نے کہا کہ جو حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ میری بادشاہی کے لائق نہیں ہے. جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی سے انکار کرے, اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. یہ جو پارٹ ٹائم اسپرچولیٹی ہے نا, میں اس کو پارٹ ٹائم اسپرچولیٹی کہتا ہوں, اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. اور خداوند چاہتا ہے کہ آپ مکمل طور پر اس پر بھروسہ کریں, اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دیں. اور خداوند کہتا ہے کہ مجھے تمہاری فکر ہے, میں جانتا ہوں کہ تم ان چیزوں کے, سب دنیاوی چیزوں کے محتاج ہو. تو ٹوٹل جو اوبیڈینس ہے وہ ہم موسیٰ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اس نے مکمل طور پر خداوند پر بھروسہ کیا. خداوند جب اسے بھیجا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اچھا چلیں کوئی بات نہیں, میں آدھے لے جاتا ہوں, آدھے رہنے دیتا ہوں, کچھ کو اس نے کہا بھی چل تھوڑے سے چلے جو, باقی رہنے دو. اس نے کہا نہیں, مجھے ٹوٹل جو ہے وہ سبمیشن, کمپلیٹ اوبیڈینس جو ہے. خداوند نے کہا ہے میرے لوگوں کو جانے دے, لیٹ دم گو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس نے خداوند کے حکم کو جو ہے نا مکمل طور پر مانا, جیسا جیسے خداوند نے اس سے کہا تھا. اور جو ہم دیکھتے ہیں خروج اس کا 9 باب اس کی پہلی آیت میں, تب خداوند نے موسیٰ سے کہا فرعون کے پاس جا کر اسے کہا کہ خداوند عبرانیوں خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں.
کیونکہ اگر تو انکار کرے ان کو جانے نہ دے اور اب بھی ان کے روکے رکھے تو دیکھ خدا ان کا ہاتھ تیرے چھپائے پر جو کھیتوں میں ہے، یعنی گھوڑوں، گدھوں، اونٹوں، گائے، بیلوں اور بھیڑ بکریوں پر ایسا پڑے گا کہ میں بڑی میری پھیل جائے گی۔ تو اس نے جا کر جیسا خداؤں نے کہا تھا، جو خداؤں اس کو پیغام دیتا تھا نا، وہ جا کے اس میں کوئی امیزش نہیں تھی، میلگمیشن نہیں تھی کہ یار یہ کہوں گا تو پتہ نہیں وہ کیا فیل کرے گا کہ مجھے مار ہی نہ دے۔ there was no fear، کوئی ڈر خوف نہیں تھا اس کے اندر، حالانکہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ بٹ when God is sending you، when God is chosen you، جب اس نے آپ کو چن لیا ہے تو وہ آپ کو دلیری بھی دیتا ہے، وہ آپ کو اکوپ بھی کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ تمہیں اس بات کی فکر نہیں کرنی ہوگی تم نے کیا کہنا ہے، جب تم بادشاہ کے سامنے جاؤ گے تو میں تمہیں بتاؤں گا، خدا کا پاک تمہیں ہمت طاقت دے گا کہ تم نے کیا بات کرنی ہے۔ تو میں جب اپنے ماضی کو دیکھتا ہوں کہ میں جب اپنے اس سارے بیک گراؤنڈ کو دیکھتا ہوں تو I wasn't in that position کہ میں جا کر تو کورٹ کمانڈر کے سامنے یا جنرلز کے سامنے یا اسٹیشن کمانڈر کے سامنے جا کے تم اپنی قوم کو ریپرزینٹ کر سکتا۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے جگہ کے لیے بات کرنی تھی تو وہاں پر ایک ہماری میٹنگ چل رہی تھی اسٹیشن کمانڈر کے ساتھ، تو سیکنڈ کمانڈر وہاں بیٹھے تھے، لیفٹیننٹ کرنل، اور اس کے ساتھ جو میجر صاحب تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ میجر جو تھے وہ جماعت اسلامی کے تھے۔ تو جب میں نے دعا کی خدا کے گھر کے لیے تو مجھے صرف کمانڈر صاحب کہتے ہیں کہ چلیے کتنی جگہ آپ کو چاہیے؟ تو میں نے کہا جی ہماری 4000 کی کانگریگیشن ہے انکلوڈنگ سراؤنڈنگ ایریا، جو 7 چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں وہاں کے بھی لوگ ہیں، تو آئی نیڈ ایٹ لیسٹ 3 کینال جو ہمیں زمین جو ہے وہ چاہیے ہوئے گی۔ تو وہ میجر صاحب تھوڑا سا اوور ہو گئے اور کہنے لگے جی نہیں اتنی جگہ کیسے آپ کو مل سکتی ہے، کنٹونمنٹ میں اتنی جگہ جو ہے وہ بڑی مشکل ہے، مہنگی ہے، تو ہم آپ کو کیسے جگہ دے دیں؟ میں نے کہا جی آپ میجر ہیں، یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے، ہم پاکستانی ہیں اور ہمارا یہ رائٹ ہے کہ آپ ہمیں، آپ دیکھیں کتنی مساجد ہے یہاں پہ، تو آپ ہمیں چرچ کیوں نہیں، آپ فائنل اتھارٹی نہیں ہیں۔ اور اسٹیشن کمانڈر صاحب مجھے کہنے لگے کہ یار آپ میرے سے بات کریں۔ میں نے کہا جی آپ اس کو خاموش کروائیں کہ یہ فائنل اتھارٹی نہیں ہے، آپ میری اپلیکیشن کو پروسیس کریں، جو ہے جی ایچ کیو بھیجیں، جنرل ہیڈ کوارٹر بھیجیں۔ تو میں نے کہا جی یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے، ہم سارے کوئی لو کاسٹ اور وہ نہیں ہے کہ ہم سارے صفائی کرنے والے ہیں، ہم اس قابل ہیں کہ ہم اپنا چرچ بنا سکتے ہیں، لیکن ایز اے پاکستانی سٹیزن ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ آپ ہمیں چرچ کے لیے جگہ دیں اور ہم وہاں پہ چرچ بنائیں گے۔ تو میں نے اس کو میں نے کہا یار آپ کو اپنا یونیفارم بھی نہیں خرید سکتے، آپ کیا بات کر رہے ہو؟ تو آپ کس طریقے سے میرے سے کہہ رہے ہو کہ نہیں جی ہم جگہ نہیں دے سکتے؟ تو کیا پاکستان اتنا غریب ہو گیا کہ وہ ایک مائنورٹیز کو یا ان کو چرچ کے لیے جگہ نہ دے سکے؟ تو خداوند یہ جو ہے دلیری جو ہے بخشتا ہے، تو خداوند جب آپ کو اکوپ کرتا ہے تو خداوند آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ خداوند جب بھیجتا ہے کسی کام کے لیے تو خداوند آپ کو ہمت اور طاقت بھی دیتا ہے۔ تو ہمیں خداوند پر جو ہے وہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی ابھی ہم نے دیکھیں کہ عبرانیوں سے 11 باب 24 سے 29 آیت کو دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے پریولیج کو، جو خداوند نے ان کو سہولیات دی ہوئی ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ سٹک رہتے ہیں، نہیں 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 یہ میں نہیں کر سکتا جی، میں تو بس یہاں تک ٹھیک ہے۔ تو ہم خداوند کے لوگ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بڑا خوبصورت گیت ہے، جان میں نے اپنی دی خون دیا بیش بہا، اور اس کی ایک آیت ہے، میں چھوڑ کر خاص جلال زمین پر آیا تھا، میں چھوڑ کر خاص جلال زمین پر آیا تھا، ہوا غریب تنگ حال اور دکھ اٹھایا تھا، یوں میں نے چھوڑا سب، کیا چھوڑتا ہے تو اب؟ اس نے کہا میں نے آسمانی مقاموں کو چھوڑا، میں زمین پر اتر آیا، میں نے اپنے جلال کو چھوڑ دیا، میں نے انسانی صورت اختیار کی، میں نے چرنی میں جنم لیا۔ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ ابن آدم کے لیے سر دھرنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس سے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی۔ موسیٰ نے بھی اس محل کو چھوڑ دیا، ایشورس کو چھوڑ دیا۔ کیا آپ خداوند کے لیے دکھ سہنے کے لیے تیار ہیں؟ باتیں بڑی بڑی کر لیتے ہیں، لیکن جب چھوڑنے کی بات آتی ہے، کچھ چھوڑنے کی بات آتی ہے، کچھ دینے کی بات آتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، میں پتہ نہیں بھوکے مار جاؤں گا۔ بہت دفعہ ہم اپنی عمر کو بس تو میں اب کیا کر سکتا ہوں جی۔ یو آر نیور ٹو اولڈ ٹو سرو گاڈ۔ ہی واز 80 years old، 80 سال کا تھا۔ کل ہم نے دیکھا ابراہیم کو
70 سال کا تھا جب خدا نے اس کو بلایا، یہ 80 سال کا تھا موسیٰ، یہ کوئی ینگ لیڈ نہیں تھا، 80 سال کا تھا، اور وہ ریپرزینٹ کر رہا تھا خدا ان کو، اپنے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، ان کو مدد کرنا چاہتا تھا. سو دیر شوڈنٹ بی اینی ایکسکیوز کہ لو جی میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا. اسٹبرنس خدا کو پسند نہیں ہے. سیکریفیشل جو لو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس میں محبت خدا ان کے لوگوں کے لیے. اور اگر آپ جو ہے خروج اس کا 32 باب دیکھیں، اس کے 30 سے 32 آیت میں، تو جب بنی اسرائیل نے گناہ کیا، وہ خدا ان سے باتیں کرتا تھا، اور وہ موسیٰ اوپر گیا پہاڑ پہ، اور جب واپس آیا تو نیچے وہ ڈانس کر رہے تھے اور بت پرستی کر رہے تھے، تو خدا ان ناراض ہو گیا. تو موسیٰ کہتا ہے کہ خدا ان کو معاف کر دے. تو ان کو نکال کے لائے، لوگ کیا کہیں گے؟ تو اگر تو نے مار دیا تو یہ تو بڑے بےزتی کی بات ہوگی. اگر تو نے ان کو معاف نہیں کرنا تو میرا نام بھی کتاب حیات میں سے کاٹ دے. ہم خدا ان کے لیے کیا چھوڑنے کے لیے تیار اس کے لوگوں کے لیے؟ وہ تو کہتا ہے جی میرا نام ہی کتاب حیات میں سے نکال دے. پیپل ور اسٹف نیک، بنی اسرائیل اسٹربن، بٹ موزیس واز ولنگ ٹو سیکریفائس. کیا آپ خدا ان کے لوگوں سے پیار کرتے ہیں؟ کیا آپ ان کے لیے شفاعت کرتے ہیں؟ سیکریفیشل لو. خداوند نے یہ حکم دیا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس سے پیار کرو، اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. جو یونا کا انجیلی بیان کا 15 باب بہت خوبصورت ہے. انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تم میری ڈالیاں ہو، جو ڈالی مجھ میں پیوست رہتی ہے وہی بہت سا پھل لیتی ہے. اور جب تم ایک دوسرے سے محبت رکھو گے، ایک دوسرے کی فکر کرو گے، جس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. موسیٰ کی حلیمی اور فروتنی، سرونٹ ہارٹ اس کا، لوگوں کی خدمت کرنا. اور وہ 2 ملین پیپل، یار وہ لوگ آ رہے ہیں اس کے پاس اور اپنے مسائل لے کر آ رہے ہیں، اپنے مشکلات لے کر آ رہے ہیں. اس کا سسر اس کو کہتا ہے یار تو تھک جائے گا، تو بوڑھا ہو گیا، یو آر مور دین 80 ایئرز اولڈ ناؤ، تو اپنے میں سے کچھ لوگوں کو چن لے جو کہ خدمت کر. تو اس نے جو ہے وہ 70 کو چنا، جیسے خدا یسوع مسیح نے 70 کو چنا، اسے بھی چنا. اور وہ اپنے اپنے لوگوں کی جو ہے پھر وہ ان کی مدد کرتے تھے، ان کے مسائل کو سنتے تھے. موسیٰ کہتا ہے جی میرے پاس لوگ آتے ہیں اور میرے پاس اتنا کام ہوتا ہے. It is very important to work with other people. ٹیم ورک جو ہے، nobody is island in this world. ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے. اور موسیٰ نے اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے دوسروں کے ساتھ مل کر کام کیا. ورک ان اے ٹیم، دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنا سیکھیں. خداوند جو کہ قادر مطلق ہے، یسوع، اس نے بھی دوسروں کے ساتھ مل کر کام کیا. اس نے پہلے 12 کو چنا، پھر 70 کو چنا، پھر ان کو بھیجا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 3000 لوگوں نے پہلے جو واز سے جو پطرس نے واز کیا اعمال کی کتاب میں، تو 3000 لوگوں نے جو ہے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا. تو یہ بڑا ضروری ہے. تو موسیٰ کی زندگی میں ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں. He was not relying upon his leadership, his strength, but he was willing to work with other people, and he was a good listener. جو اس کا سسر تھا، اس نے بات کو سنا اور سمجھا، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہو ٹھیک ہے، میں اور لوگوں کو اپنے ساتھ چلتا ہوں. تو اسٹربل ہی ہونا، ہمبل ہونا ہے. آپ اگر سوچو لیڈر آف دا 2 ملین پیپل، مور دین 2 ملین پیپل، تو آپ مجھے کیا مشورہ دے رہے ہیں، میں آپ کو کیا سمجھتا ہوں. لیکن اس نے ان کی بات کو سنا. جو سم ٹائم ہمیں ایسا ہونا چاہیے، ہمبل ہونا چاہیے. اگر کوئی ہمیں اچھی صلاح دیتا ہے، صلاح کاروں کی کثرت میں جو ہے نا وہ سلامتی ہے. اگر آپ کو کوئی اچھی رائے دیتا ہے، صلاح دیتا ہے، تو آپ کو حلیمی اور فروتنی سے اس کی صلاح کو سننا چاہیے. کنٹرولنگ اسپرٹ نہیں ہونی چاہیے کہ جی میں کنٹرول کروں گا، میں کر لوں گا. تو خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. خدا یسوع مسیح کی زندگی میں ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ لوگوں کو پانی پر سے لے کر گزر گیا خوش زمین پر سے. ایسے ہی جو خدا یسوع مسیح ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں مقدس متی کی انجیل میں اس کا 8 باب اس کے 26 آیت کے ہور پانی جو ہے اس کا حکم مانتے ہیں. جب وہ کشتی میں تھے اور طوفان آ گیا اور شاگرد جو ڈرے ہوئے تھے، تو خدا نے ہور پانی کو ڈانٹا تو طوفان جو ہے وہ تھم گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے
موسیٰ کی صورت جب بدل گئی اور جب وہ پہاڑ پہ تھے، تو اسی طرح خدا یسوع مسیح جب پہاڑ پہ تھے تو ان کی صورت جب بدل گئی اور وہ وہاں پر موسیٰ اور جو ایلیا ہے وہ خدا ان سے باتیں کرتے، خدا ان کے شاگرد اس کے ساتھ تھے. تو ری اپیئرنس آف موزیز ہم دیکھتے ہیں آفٹر دیتھ، کہ وہاں پر ہم اس کو دیکھتے ہیں. خدا یسوع مسیح کی ہم دیکھتے ہیں جلالی حالت کو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں. جیسے موسیٰ جو ہے وہ لوگوں کے بیہاف پر انٹرسیڈ کرتا ہے، ایسے ہمارا جو درمیانی ہے جس کے بارے میں پہلا یوحنا کا خط اس کے دوسرے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اے میرے بچوں گناہ نہ کرو، لیکن اگر تم اسے گناہ کر تو جانے کہ ہمارے درمیانی موجود ہے، یعنی یسوع مسیح جو انسان ہے. تو خدا یسوع مسیح ہمیں جو ان کی شفایتی دعا ہے یوحنا کا انجیلی میں 17 باب میں، وہاں پر خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے شاگردوں کے لیے، لوگوں کے لیے شفایت کرتے کہ باپ جیسے میں تو جلالی ہیں، ان کو بھی جلالی بنا دے، ان کو بھی کامل کر دے. تو خداوند کی جو پریئر انٹرسیشن ہے اس کو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. تو خداوند یسوع المسیح جو ہے وہ مسیل موسیٰ ہیں. جو قادیانی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ میں تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا. تو کہتے ہیں کہ جی وہ جو ہے یہ محمد کے بارے میں لکھا گیا ہے. تو میں یہاں پہ یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر جو یہ پیشگوئی کی گئی ہے یہ یسوع کے لیے ہے، اور نہ تو جو محمد تھے وہ اس ٹرائب میں سے تھے، تو نہ ہی جو یہ ساری خوبیاں ہیں وہ ہم ان میں دیکھتے ہیں جو خوبیاں میں نے ابھی بیان کی ہیں. تو وہ کبھی بھی یہ جو پیشگوئی ان کے ساتھ ریلیٹ نہیں کی جا سکتی. نہ ہی انہیں لوگوں کو رہائی مخلصی دی. ہمارے یسوع نے موسیٰ کی طرح لوگوں کو مخلصی رہائی دی، اپنا خون بہایا، اور جو میں نے ابھی صفات جو بیان کی ہیں، خدا یسوع مسیح کا ایمان، ان کی تابع فرمانی، ان کا سرونٹ ہارٹ، سیکریفیشل اسپرٹ، تو یہ ساری چیزیں ہم یسوع میں دیکھتے ہیں. تو یہ کسی اور نبی پر یہ آج جو لاگو نہیں ہوتی، بلکہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں ہے کہ میں تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا. تو یہ یسوع کے بارے میں ہے. تو خیر یہ میں چھوٹی سی غلط فہمی جو تھی وہ دور کرنا چاہتا تھا. اور دیکھیں نبی جو ہوتا ہے اس کی جو صفت جو بیان کی گئی ہے کہ نبی جو بات کرتا ہے اگر وہ پوری نہیں ہوتی تو وہ جھوٹا ہے. تو نبی کیا ہے؟ نبی جو ہے نبو، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ موت پیس و کارڈ، خداوند کا جو منہ ہوتا ہے، جو بات خداوند جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے ان پر ظاہر کرتا ہے، اور خداوند کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتا جو کہ اپنے نبیوں پر ظاہر نہ کر دے. تو نبی کی جو یہ ایک نشانی ہے وہ یہ ہے کہ نبی جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ پوری ہونی چاہیے. اور خدا یسوع مسیح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جتنی بھی پیش گوئیاں تھیں وہ حرف بحرف جو ہے وہ پوری ہوئی. اور آپ کہہ رہے ہوں گے یہ شاید پائی صاحب نے اپنے پاس یہ بات کر دی، ایسی نہیں ہے. دیکھیں میرے ساتھ استثنا اس کا 18 باب نبی کی پہچان جو میں بتانا چاہتا ہوں. تو آپ خود اس پہ جو ہے تھوڑا سا غور کر لیجیے گا کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے. تو ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 ورس 22 استثنا کی، اس کو استثنا نہ کہا کریں پلیز، الفاظ کو تھوڑا سا دیکھ لیا کریں. یہ جو لفظ ہے وہ استثنا ہے. تو یوں لکھا ہے اس کی 22 آیت میں، چلیں میں 20 آیت سے پڑھتا. لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے. اب کہتے ہیں جھوٹے نبی جو ہیں ان کو ایسی بات کرتے ان کو قتل کر دیا جائے. اور پھر 21 آیت میں لکھا ہے، اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ جو بات خدا نے نہیں کہی اسے ہم کیوں کر پہچانے، تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے، اس کے کہنے کے مطابق کچھ واقعہ یا پورا نہ ہو، تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں، بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی ہے، تو اس سے خوف نہ کرنا. یہ جی نبی کی پہچان ہے. اور یہ جو وعدہ کہ یسوع مسیح نبی جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں استثنا اس کا 18 باب اس کی 15 آیت میں ہے. یہاں پر یہ اس لیے خداوند نے یہ ساری چیزیں جو ہے کلیئر کر دی ہیں. خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا. یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حرب میں کی تھی کہ تجھ کو نہ تو
نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پہ سننی پڑے اور نہ اس سے ایسی بڑی آندھی آگ کا نظارہ ہو کہ میں مر نہ جاؤں. اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ جو کچھ کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور کوئی میری ان باتوں کو جن کا وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں ان کا حساب اس سے دوں گا. یہ جی یسوع مسیح کے بارے میں پیش ہوئی ہے، اور لکھا کہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا. اور یوحنا کے جیلی بیان اس کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، اور وہی کلام جو ہے مجسم ہوا. لوگاس، ان دا بگننگ دیر واز اے لوگاس، لوگاس خدا کا زندہ پاک کلام، وہ کلام مجسم ہوا، ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے خدا اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. تو خیر یہ ایک بڑا بات سبجیکٹ ہے، کبھی اس پہ ضرور بات کریں گے. تو یہ میں یہاں پر آخر میں یہ غلطی دور کرنا چاہتا تھا، یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا کہ اس کو سمجھیں کہ یہ کسی اور نبی کے بارے میں نہیں ہے، یہ یسوع کے بارے میں پیش کی گئی ہے کہ میں اس کی مانند تمہارے درمیان میں نبی برپا کروں گا تمہارے بھائیوں میں سے. خدا آپ کو برکت دے، آپ موسیٰ کی مانند حلیم اور فروتن بنیں. If you are a leader, you need to behave like Moses. دوسروں کی فکر کریں، خدا پر بھروسہ رکھیں، مکمل تابع فرمانی کریں، دوسروں کے لیے شفایت کریں، دوسروں کے لیے دعا کریں. خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس سے محبت کریں اور آپ کے اندر سرونٹ ہارٹ ہونا چاہیے. خدا آپ کو بہت برکت بخشے. آئیے ہم دعا مانگیں. خداوند پاک خدا، تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بندہ موسیٰ کے لیے، اس کی حلیمی کے لیے، فروتنی کے لیے، اور پھر خداوند تیرے زندہ پاک کلام کے لیے. پھر یسوع اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، اور میں تمام لوگوں کو تیرے قدموں میں لاتا ہوں. جہاں جہاں بھی خداوند جنگ و جدل ہے، جہاں پر تیرے لوگ ستائے جا رہے ہیں، جو مصیبت دکھ و تکلیف برداشت کر رہے ہیں، خداوند تو ان کے ساتھ ہو. پھر خدا بیماروں کو قوت طاقت دے. اس ملک کی حفاظت نگہبانی کر. اپنے پرائم منسٹر بورس جانسن کے لیے، اپنی کیبنٹ کے لیے، اور کوئین کے لیے، ان کے خاندان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. اپنی کلیسیا کے ایک ایک فرد کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. عالمگیر کلیسیا کے ساتھ ہو، اور پھر خدا ہمارے گھرانوں کو برکت دے، ہمارے بچوں کے ساتھ ہو، دوستوں عزیزوں کو تو اپنی پناہ میں لیے رہے. آئندہ آنے والے دنوں میں ساری عبادات کو وہ اپنے ہاتھوں میں لے. تیرے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ کر فرمائے. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. تھینک یو جی. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. سوری وقت کچھ زیادہ میں نے لے لیا ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے برکت پائی ہوگی. تو آئندہ بھی آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا. خداوند آپ کے ساتھ ہو. ونس اگین پلیز ایکسیپٹ مائی اپولوجی کہ میں کچھ سانگ جو ہے ان کو پلے نہیں کر پایا کیونکہ کچھ پرابلم ہے یوٹیوب پہ اس پہ پلے کرنے کے لیے. تو میں کچھ کر موقع ہے آپ کے لیے یہ گیت جو لے کر آؤں. تو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. گاڈ بلیس یو. کیپ اسمائلنگ.